अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत ही बड़ा हमारे ऊपर करम और एहसान है, जिस रब्बुल आलमीन ने हम सबको अपनी याद के लिए कबूल फरमाया। आमीन नहीं कहते यहाँ कहते हैं बेशक। हक़ तआला शानहू हमारे इस वक्त के बैठने को कबूल फरमाए, यहाँ कहते हैं आमीन। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सीखना और सिखाना ज़रूरी है। अब उल्टे वज़ाइफ पढ़ते हो तो गलती हो जाएगा। जहाँ आमीन कहना वहाँ बेशक कह दिया, जहाँ बेशक कहना वहाँ आमीन कह दिया। हम सब सीखने सिखाने वाले ही, जितने भी हैं हम सब सीखने सिखाने वाले ही। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़ाकिरीन की जो बुलंदी है, ज़ाकिरीन का जो मर्तबा है वो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ऊंचा मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक इरशाद फरमा दिया अपने कुरान करीम के अंदर कि ज़ाकिरीन के लिए जो मैंने इनामात रखे हैं उसको खोला भी नहीं। वो क्या अता फरमा दें, सुभान अल्लाह, ज़ाहिर कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ज़ाकिरीन बंदों की मेहनत को ज़ाहिर कर देते हैं। कभी तो वो तबलीग की शक्ल में ज़ाहिर कर देते हैं, कभी वो वाज़ और नसीहत के ज़रिए से ज़ाहिर कर देते हैं, कभी तालीम और तस्नीफ़ के ज़रिए से ज़ाहिर कर देते हैं। वो इश्क जो अल्लाह का इश्क मिलता है उसको अल्लाह पाक रोकते नहीं, उसको ज़ाहिर कर देते हैं। इसी तरह से जैसे हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो 10 साल रहकर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जो भी हमारे बुज़ुर्ग की सरपरस्ती में चल रहा था, अल्लाहु अकबर, यही तो रट लगाई थी वहाँ रहकर। रट लगाते 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 जब वो अंदर उतरा फिर वो इश्क ज़ाहिर हुआ बाहर तबलीग की शक्ल में। ओ सुभान अल्लाह, हुआ ना ज़ाहिर। वो भी नहीं तो वो भी हम जैसे ही इंसान थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की तरफ अपना ध्यान लगाया। अल्लाह ने एक काम उनको सौंप दिया कि लो भाई तुम ये काम करो। हाजी साहब की खिदमत में, मौलाना रशीद अहमद गंगोही की खिदमत में, मौलाना अशरफ अली थानवी ने वक्त लगाया। कितने बड़े आलिम हुए, कि कितनी किताबों के मुसन्निफ हुए। उन्होंने भी अल्लाह 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 पर रट लगाई तो अल्लाह ने उनको एक मुसन्निफ की शक्ल में ज़ाहिर कर दिया, वो किताबें लिख दी। मौलाना कासिम नानोतवी, अल्लाह ने वो इश्क इतना ज़ाहिर किया, इतना ज़ाहिर किया आज पूरी दुनिया में उसका फैज़ पहुँच रहा है। अल्लाह ने उनसे मदरसे का काम ले लिया। ये सब अल्लाह के रास्ते ही है। ये सब क्या है, अल्लाह के रास्ते ही हैं। बहुत सुभान अल्लाह, ये सब अल्लाह के रास्ते, रास्ता नहीं है, रास्ते ही हैं। क्या है, रास्ते हैं अल्लाह के। इस मस्जिद में आने के लिए अगर एक ही रास्ता हो, बस भाई एक ही रास्ता है, पर ऐसे 2-3 कार आ जाए, कुछ गाड़ी वाड़ी आ जाए तो रोड जाम हो जाएगा। और जो वक्त मुकर्रर है इमाम साहब तो अपना एकदम मुसल्ले पर खड़े हो जाएंगे। वो इंतज़ार नहीं करेंगे कि अभी मुख्तदी आए, कहाँ रहेगा भाई, भीड़ भाड़ हो रही, चलो रुक जाओ थोड़ी देर। नहीं, उन्हें तो टाइम पर खड़ा होना है। इतने हम उस भीड़ में से निकलेंगे, भाई ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, इतना आएंगे तो नमाज छूट जाएगी, नहीं छूट जाएगी, एक अहम फरीज़ा छूट जाएगा। लेकिन अल्लाह ने जहन में डाली बात कि नहीं नहीं भाई, इस मस्जिद में जाने के लिए इधर से भी रास्ता है भाई, यहाँ अगर जाम लग रहा तो इधर से आ जाओ, तो इधर से भी आ सकते हैं, इधर से आकर क्या करिए, माथे मिल जाओ। तो अल्लाह का रास्ता नहीं बल्कि क्या है, रास्ते। समझ में आई ना मोटी सी बात, अल्लाह के रास्ते हैं। अल्लाह किसी को किसी रास्ते से बुलाते हैं अपने पास, किसी को किसी से बुलाते हैं अपने पास, किसी को किसी से बुलाते हैं अपने पास। लेकिन हर अमल में हर इंसान को जुड़ना चाहिए। बहुत से आज़ाद कह देते हैं भाई ये तो खानका वाले हैं। कौन? ये तो खानका वाले हैं, या ये खानका वाले हैं, ये तबलीग वाले हैं, ये मदरसे वाले हैं। और मैं कौन हूँ? मैं खामखा वाला हूँ, ना इधर ना उधर। वो करते हैं इन चीज़ों को,
یہ خانقاہ والا، یہ تبلیغ والا، یہ مدرسے والا، اور جو بول رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ خامخواہ والا ہے، وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، وہ صرف اٹکاؤ ڈالنے والا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو وہ سب اللہ کا راستہ ہے۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ پاک نے ان سے کیا کام لے رکھا ہے، کیا پتہ اللہ نے ان سے کیا کام لے رکھا ہے، اور کسی کو آگے چل کے اللہ پاک کیا بنا دے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی خواہش کی کہ بھئی بہت دن سے سن رہے ہیں کہ بھئی کوئی اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں لوہاری میں، چلو بھئی اللہ کے حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی، حضرت حاجی امداد اللہ کی خانقاہ وہیں رہی۔ تو پہنچے، راستے میں چلتے چلتے ہم جیسے ہی مل گئے، جی حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو دارالعلوم کے بڑے ذمہ داروں میں سے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو ایسے ہی چلے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بھائی وہ حاجی صاحب سے مل کے آتا ہوں۔ کن سے مل کے آ رہا ہوں؟ حاجی صاحب سے۔ حاجی صاحب سے مل کے آ رہا ہوں۔ جی وہ تو ایک حاجی صاحب ہے، بس اللہ اللہ کروانے والے ہیں، اللہ اللہ کرواتے ہیں بس، اور تو کچھ نہیں، بس وہ تو بس اللہ 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 اسی میں لگا رکھتا ہے۔ لوگوں نے ذہنوں کو خراب کر دیا، کیونکہ شیطان یہ نہیں کہ شیطان ایک چھوٹے سے آدمی مسلط ہوتا ہے۔ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب نور اللہ مرکزہ وبرد اللہ ان کو کروڑ کروڑ چین نصیب فرمائے، کروڑوں کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر پر نازل فرمائے۔ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ شیطان کے پاس 80,000 داؤ ہیں۔ کتنے؟ 80,000۔ اور وہ 80,000 داؤ روحانی ہے، علمی، جن کو عالموں پہ استعمال کرتا ہے۔ اب ہم جیسے کے لیے دیکھ لو کتنے ہوں گے، ہم جیسوں کے لیے پھنسا دے گا نہیں، کہیں بھی پھنسا کے رکھ دے گا۔ تو شیطان بہت بڑا دشمن ہے، نفس اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اسی سے بچنے کی محنت کرائی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی ہے، لا الہ الا اللہ کے صابن سے، لا الہ الا اللہ کے صابن سے جب رگڑ لگتی ہے، محمد رسول اللہ کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہی محنت سیکھنے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی جا رہے ہیں، یہاں تک تھانہ بھون تک پہنچ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ ہاں باقی بھائی لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت بڑا عالم ہے، اتنا بڑا ذمہ دار ہے، دارالعلوم بنایا تو نے اتنا بڑا، اور تو بہت بڑا عالم ہے، چلو واپس ہی چلتے ہیں، کیا کریں گے حاجی صاحب کے پاس جا کر، ایک حاجی صاحب کے پاس جا کر ہی کیا کریں گے۔ لیکن دل میں خیال آیا، کیونکہ دل بھی تو ہمارا مفتی ہے نا، یہ فوراً فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ انسان کی طبیعت چور ہے، انسان کی طبیعت چور ہے، یہ اچھائی کو بھی لیتی ہے اور برائی کو بھی لیتی ہے۔ اب دل اس کو بتاتا ہے کہ دیکھ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ دل فوراً کہتا ہے، اگر تم غلط کر رہے ہو تو دل کہے گا نہیں یہ کام تم غلط کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور جو صحیح ہے اس کو کہے گا نہیں نہیں یہ صحیح کام ہے، اس کو کرو۔ شیطان زور لگاتا ہے، شیطان پورا زور لگاتا ہے، یہاں تک شیطان ہمارے مونڈے پر، بائیں مونڈے پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنا سونڈ مچھر کی طرح دل میں گھسا کے رکھتا ہے، وہاں سے وہ وسوسے خیالات ڈالتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے۔ بہرحال دل میں خیال آیا کہ نہیں بھائی جب تو یہاں تک آ گئے، چلو ان حاجی صاحب سے ملتے تو چلو، جب یہاں تک آ ہی گئے تو چلو کم سے کم ان سے ملتے چلیں۔ پہنچے، دیکھا کہ حاجی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، پہنچے وہاں، اللہ اکبر، جیسا مولانا قاسم صاحب نانوتوی پہنچے آپ کے سامنے، اللہ والوں کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی رہتی،
اندر کی آنکھ کھلی رہتی ہے، فوراً پہچان لیا ہو اس کے پیچھے تو بڑے بڑے شیطان نے حملہ کر رکھا ہے، یہ تو بڑا زبردست گھرا ہوا ہے، اب اس کی صفائی کیسی کی جائے؟ یہ کون کرے گا صفائی؟ جو جانتا ہے وہی تو کرے گا، اور جو جانتا ہی نہیں وہ کیا صفائی کر دے گا؟ انہوں نے پہچان لیا، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، پہچان لیا ہو اس کے پیچھے تو بڑے بڑے شیطان نے حملہ بول رکھا ہے۔ حضرت نے جیسا ہی داخل ہوئے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تشریف رکھیے۔ بیٹھتے ہی آپ نے کیا کہا؟ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ، حضرت نے فرمایا کہ حضرت میری آنکھیں کھل گئی، حضرت میری آنکھیں کھل گئی۔ باقی کتنا بھی علم ہو، کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو تو وہ کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو اور اسے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہ ہو، وہ کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے۔ چاہے جتنے بھی بیان سن لے، چاہے جتنے بھی بیان کر لے، چاہے جتنی بھی تقاریر کو کر لے، لیکن کبھی نہ کبھی بھٹک سکتا ہے۔ اگر ان سب سے بچنا ہے تو اللہ والے کے کسی دامن کو تھام۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا کہ جب تک قرآن کریم باقی رہے گا، قائم رہے گا، جب تک اللہ کے نیک بندے بھی قائم اور باقی رہیں گے۔ اب یہ نہیں کہ بھائی اب کہاں، اب نہیں کوئی ملتا، جی ملتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، اب بھی ملتے ہیں لیکن ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بنا محنت کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کتنی محنتوں کے بعد ایک مکان تیار کیا جاتا ہے، ایسی تھوڑے کہ چٹکیوں میں مکان تیار ہو جائے، اور اس مکان کے لیے ہماری ذرا بھی محنت نہیں ہے۔ اس مکان کے لیے جو اللہ نے مکان ہمیں دیا، یہ بھی تو ایک مکان ہی ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کی کتاب تھی، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کے پاس کوئی خط آیا، ان کے پاس خط آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت جب میں ذکر اللہ کرتا ہوں تو مجھے نہ جانے کیسے کیسے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ذکر سے دل اچٹ جاتا ہے، بھاگتا ہے، اور میں پھر بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ارے بے وقوف، یہ کیا کوئی کم بات ہے کہ وہ رب العالمین، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ تیری اس گندی زبان سے اپنا نام نکلوا رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ذکر اللہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ کسی اپنے شیخ کو بنائے، اپنا کوئی شیخ بنائے، بنا شیخ کے ذکر اللہ نہ کرے، جس نے جو بتا دیا اس کو کرے اور اسی پہ عمل کرتا رہے، کیونکہ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علم کے وارث ہیں، اور یہ صوفیہ تزکیے کے وارث ہیں۔ یہ حضرات صوفیہ اکرام اللہ والے، یہ نہیں کہ جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ عالم بھی ہوتے ہیں، وہ مفتی بھی ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں عالم بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ محنت کر کے اللہ کا عشق اپنی اس علم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اللہ کا عشق بھی سمائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو سچا عالم کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو بزرگوں فرمایا گیا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ بھی شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان سے بچ کر جس کا جہاں دل جمتا ہو، سب سے پہلے وقت میں وہ اپنے کسی کو اپنا شیخ بنائے اور ان سے پوچھے مجھے کس طرح سے ذکر اللہ کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں ترتیب بنانی ہے، کس طرح سے ہمیں کرنا ہے، اور جو ہم نے یہاں پر ذکر کیا اللہ پاک اس ذکر کو قبول فرمائے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے والوں پر، اللہ کے ذکر کو پھیلانے والوں پر کوئی اعتراض نہ کرے۔
بہت بڑی وعید ہے قرآن کریم کے اندر جو آیت پڑھی میں نے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ قیامت میں جو اللہ کے ذکر کی رکاوٹ بننے والے ہیں، اللہ کے ذکر کی آڑ بننے والے ہیں، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کے اندر اس انسان کی جو اللہ کے ذکر کی کاٹ کرے، جو اللہ کے ذکر کی آڑ بنے، جو اللہ کے ذکر کرنے والوں کی مذاق بنائے. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ جیسا شور ہو رہا ہے، اللہ اللہ کو ایک وجہ تاری ہو جاتا ہے، کیفیت ہو جاتا ہے اور وہ ہنس پڑتا ہے، دوسروں کو بھی ہنسا دیتا ہے. اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. وہ ایک عشق ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو لوگ تمہیں پاگل اور مجنوں کہنے لگے. کس کی حدیث ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. بعض مرتبہ لوگ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں اللہ کے عشق پر. یہ تو کپڑے پھاڑنے کی بات ہے، حضرات صحابہ نے تو اپنی گردنیں کٹا دی اللہ کے عشق پر. یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی زندگی کو ہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے ذکر میں رکاوٹ بنے، آڑ بنے، اعتراض کرے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ کیا فرمایا کہ قیامت میں ہم اس کو اندھا اٹھائیں. یہ قرآن کی آیت ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں ذاکرین میں شمار فرمائے، اپنے نیک بندوں میں ہمارے بھی شمار فرمائے. ہم سب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اللہ والوں کی بدولت ہی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دعا کرا دیں.